نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين या रब्बल आलमीन। हम लोग सूरह मरियम पर हैं। हमने 1 से आयत नंबर 35 तक पिछली क्लास में कर ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे आयत नंबर 36 से 36 से। जैसे कि हम इसके ऊपर पहले भी बात कर चुके हैं कि हमारी इस सूरा के अंदर जो, क्योंकि इसका नाम अगर आप देखें तो हज़रत मरियम के नाम पे है, तो जो मेन जो इसके ऊपर बात हुई है वो जो स्टार्ट हुआ है, आपको याद होगा जो हमने पिछली क्लास में ही आयतें की थी। हज़रत याह्या से जिक्र हुआ, फिर हज़रत ज़करिया, उनके बेटे हज़रत याह्या, फिर हज़रत मरियम, फिर हज़रत ईसा, और उसके बाद फिर आगे फिर हमने ये बात पहले भी जब इसका इंट्रोडक्शन तारुफ हम इसकी सूरत का कर रहे थे तो उसमें ये था कि इसमें बाकी अंबिया का भी जिक्र बहुत मुख्तसर आएगा, लेकिन बाकी अंबिया का भी जिक्र आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारी जो आयतें थी वो इस बात पर एंड हुई थी कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत ईसा का तारुफ करवाया था कि ये है ईसा इब्न मरियम, और ये अल्लाह ताला के शायान निशान नहीं है कि वो किसी को बेटा बनाए। और इन आयत के ऊपर हमने जो थी बात ख़त्म की थी। आगे चलते हैं। वइन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फ़अब्दुह हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम। और यकीनन अल्लाह ही है, मेरा रब भी और तुम्हारा रब भी, तो तुम इसी की बंदगी करो, यही सीधा रास्ता है। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि इनसे कहिए कि अल्लाह मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी, तो तुम इसी की बंदगी करो। فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم। फिर इख्तलाफात पैदा कर लिए मुख्तलिफ ग्रोहों ने आपस में। जो कुछ ने कहा कि हजरत ईसा जो हैं वो बेटे हैं, जो बिल्कुल न्यू बॉर्न बच्चा था उसने कहा था कि मैं बेटा हूँ, कुछ ने कहा नहीं वो रसूल है। तो इसमें इख्तलाफात लोगों में पैदा होने शुरू हो गए, उन्होंने अपने अपने ग्रोह बना दिए। तो बर्बादी है इन काफिरों के लिए इस बड़े दिन की पेशी से, यानी कि जब वो उस दिन आएगा तो उस दिन उन लोगों के लिए बर्बादी खराबी है। أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين। क्या ही अच्छा वो सुन रहे होंगे और क्या ही अच्छा वो देख रहे होंगे, सब उस दिन क्लियर साफ नजर आ जाएगा जिस दिन वो हमारे पास आएंगे। लेकिन आज ये जालिम खुली गुमराही में मुब्तला है। अभी वो अपने आप को जो कुछ उनके सामने हो रहा है, नबी उनके सामने मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ वो देख रहे हैं सुन रहे हैं, उस चीज से वो बिल्कुल उन्होंने गुमराही बरती हुई है, इस वक्त वो जुल्म कर रहे हैं। उस दिन उन्हें सब कुछ साफ साफ, सारे पर्दे हट जाएंगे, सब गैब जो है उनके सामने खत्म हो जाएगा और सब कुछ सामने उनके आ जाएगा। وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون۔ ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन्हें खबरदार कर दीजिए इस यौम हसरत से। क़यामत के दिन को यौम हसरत भी कहा गया है। आपका क्या ख्याल है कि यौम हसरत क्यों कहा गया है क़यामत के दिन को? मैम जो उस दिन गुनहगार लोग होंगे वो हसरत करेंगे कि काश हम इस तरह ना करते दुनिया में, इस वजह से शायद। हाँ, काश के हमें वापस भेज दिया जाए, काश के हम वापस अपने खुद से बल्कि कह रहे होंगे कि हमें दोबारा भेज दें, हम अपने अमाल दुरुस्त कर लेंगे। बेटा, ना ही सिर्फ काफिर बल्कि हम इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें जन्नत में लेके जाए, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों से दरगुजर कर दें, हमें माफ कर दें। लेकिन नेक लोग भी ये इस चीज के बारे में होंगे कि काश के हमने और अच्छे अमल किए होते, काश वो जो वक्त हमने थोड़ा बहुत जाया किया था वो भी ना किया होता। तो यौम हसरत तो एक तरह से वो आप समझ लें हर इंसान ही के लिए है, क्योंकि जो नेक अमल करने वाले हैं वो भी ये सोच रहे होंगे कि जो अब जब वो अपना रिवॉर्ड देखेंगे कि काश और थोड़ा कर लिया होता, थोड़ा सा और कर लिया होता। तो यौम हसरत तो वो सबके लिए है। और ए नबी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें खबरदार कर दीजिए इस यौम हसरत से, जब वो मामले का फैसला कर दिया जाएगा। अलबत्ता अब ये लोग गफलत में मुब्तला है, लिहाजा ये ईमान नहीं लाए।
إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. یقیناً ہم ہی وارث ہوں گے زمین کے. آج دنیا میں کتنی چیزوں کے ہم وارث بنے بیٹھے ہوتے ہیں، یا اپنے وارثوں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں چیز چھوڑ جائیں اور فلاں چیز لے جائیں، ان کے لیے کر جائیں. یقیناً ہم ہی وارث ہوں گے. جب یہ آپ سوچیں سب کچھ ختم ہو جائے گا، جب یہ زمین کے معاملات، جب یہ قیامت کا وقت آئے گا اور زمین کو فلیٹ کر دیا جائے گا، اس وقت ان گھروں کا، ان مکانوں کا، ان زمینوں کا کون وارث ہے؟ بنانے والا بھی اللہ ہی تھا اور اللہ ہی وارث ہے. یقیناً ہم ہی وارث ہوں گے زمین کے، اور جو کوئی اس پر موجود ہے اس کے بھی، اور یہ سب لوگ ہماری طرف لوٹائے جائیں گے. اب یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے. ہم پہلے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں حضرت ابراہیم کے بارے میں، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ ان کی پرسنالٹی کس طرح سے تھی، کس طرح سے مہمان نوازی جو ان کی تھی وہ کیسی تھی، یا ان کا جو نرم دل ہونا تھا کہ جب وہ فرشتے آئے تھے جنہوں نے بشارت دی تھی بیٹے کی، ان کو حضرت اسحاق کی اور حضرت یعقوب کی، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ اصل معاملہ کیا ہے، کیوں آئے ہو، اور انہوں نے بتایا تھا کہ ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں. تو وہ اس وقت بھی ان کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے کہ کوئی تو نیک لوگ ہوں گے وہاں پر. تو یا پھر ان کا جو صبر تھا، یا پھر جو ان کی اطاعت تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، ان کو جو بھی جس طرح حکم دیا جاتا تھا، آگ میں کودنے کا حکم ہوا تو وہ آگ میں کودنے کا نہیں، مطلب جو آگ جلائی گئی اور اس میں وہاں پہ ان کو ڈالا گیا، اس میں انہوں نے صبر کیا. یا ان کو بیٹے کو ذبح کرنے والا جو واقعہ ہے، ہم سب واقف ہیں اس کے بارے میں. تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کی پرسنالٹی کی کتنے ساری چیزیں ہیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بارہا ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آج جو ہم انشاءاللہ جب آیتیں آج ان کے بارے میں پڑھیں گے، اس میں ایک بہت ہی مین چیز ہے جو کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ مجھے بتائیں جب ہم یہ آیتیں پڑھ لیں. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. اور تذکرہ کیجئے اس کتاب میں ابراہیم کا، یقیناً وہ صدیق نبی تھے. جو میں تفسیر وغیرہ جتنی میں نے سنی پڑھی، اس میں جب اس لفظ کے بارے میں صدیق نبی کا مطلب کیا ہے، یعنی کہ وہ ایسے نبی تھے جو کہ فوراً ہی ایمان لے آئے جو ہی ان کے سامنے پیش کی گئی دعوت. جیسے کہ حضرت ابو بکر کے بارے میں، حضرت ابو بکر صدیق، ان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جس کے سامنے بھی میں نے یہ دعوت رکھی ہے اسلام کی، انہوں نے تھوڑا بہت وقت لگایا، تھوڑی بہت کچھ بات کی، لیکن حضرت ابو بکر ایسے تھے جنہوں نے فوراً اس دعوت کو قبول کر لیا. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ انہیں جب بھی کوئی آرڈرز دیے جاتے تھے، جب بھی ان کو حکم دیا جاتا تھا، وہ فوراً اس کی اطاعت کرتے تھے بغیر کسی حیر و حجت کے. تو اس کا جو مفسرین ہیں انہوں نے اس کا معنی اس طرح سے لیا ہے. مختلف ہیں اس کے بارے میں رائے جو ہے، لیکن جو زیادہ تر میں نے رائے پڑھی وہ یہی تھی کہ انہوں نے صدیق اس وجہ سے ان کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے کیونکہ انہوں نے فوراً وہ دعوت قبول کی، یا فوراً جو حکم انہیں ملا انہوں نے وہ فوراً اس کی اطاعت کی. اور تذکرہ کیجئے اس کتاب میں ابراہیم کا، یقیناً وہ صدیق نبی تھے. إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. یاد کیجئے جب ابراہیم نے اپنے والد سے کہا ابا جان. جو یا ابتی جو لفظ ہے اس میں بہت، آپ سمجھ لیں، بہت ہی زیادہ ہمبلنس، بہت ہی پیار، محبت، خلوص اور پولائٹنس، جو لفظ ہے وہ بہت زیادہ ہے. جی بتائیے ندا، آپ کچھ کریں گی؟ سوری میم، غلطی سے ہوا. الحمد للہ، اوکے. تو انہوں نے کہا، یاد کیجئے جب ابراہیم نے اپنے والد سے کہا ابا جان آپ کیوں بندگی کرتے ہیں ایسی چیزوں کی جو نہ سن سکتی ہیں، نہ دیکھ سکتی ہیں، اور نہ ہی آپ کے کچھ کام آ سکتی ہیں. ابھی دیکھیں کتنی محبت اور کتنے پیار سے، یہ کتنا بڑی بات ہے جو وہ اپنے والد سے کہہ رہے ہیں. یہ بہت بڑا ظلم تھا جو ان کا، جو ان کے کچھ لوگ کہتے ہیں ان کے چچا تھے، لیکن زیادہ جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ وہ ان کے والد تھے. تو ان کو
دین کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کتنی ہی پولائٹلی اور کتنا ہمبل ہو کے، کتنا اپنے عاجزی کے ساتھ ان سے بات کی جا رہی ہے. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ابا جان، یقیناً میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، بس آپ میری پیروی کیجئے، میں آپ کو دکھاؤں گا سیدھا راستہ. یعنی کہ میرے پاس وہ ہدایت پہنچی ہے، میرے پاس وہ علم پہنچا ہے جو کہ سیدھا سچا راستہ ہے، تو میں آپ کو اس علم کے بارے میں بتاؤں گا، تو آپ میری پیروی کیجئے. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. ابا جان، آپ شیطان کی بندگی نہ کیجیے، شیطان یقیناً رحمان کا نافرمان تھا. شیطان کی بندگی آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بتوں کو بناتا تھا خود، کیونکہ وہ اپنے وہ جو چیف تھا وہاں کا، تو ایک طرح سے آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ پریچ بھی وہی کر رہا ہے، اس شرک کو پریچ بھی کر رہا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ انسان فالو کر رہا ہے لیکن دوسروں تک بھی وہی پہنچا رہا ہے. اسی جس طرح شیطان نے کیا تھا کہ وہ دوسروں کو بھی ورگلانے میں، وسوسے ڈالنے میں وہ آگے آگے تھا. تو ابا جان، آپ شیطان کی بندگی نہ کیجیے. ایک اس کی رائے یہ ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ اصل میں بتایا وہ یہ جا رہا ہے کہ یہ جو آپ بتوں کو کی پرستش کر رہے ہیں، یہ اصل میں شیطان کی بندگی ہے، کیونکہ وہ بت تو ایگزسٹ آپ سمجھتے نہیں، آپ یہ سمجھ لیں کہ اس طرح سے نہیں کرتے نا، وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ تو آپ نے ایک لکڑی کا یا پتھر کی کوئی چیز بنا دی، لیکن جو اصل ایسنس ہے اس کی، وہ تو یہ ہے نا کہ آپ نے شیطان کی بات مان لی، یعنی کہ پھر آپ شیطان کی بندگی کر رہے ہیں. تو آپ شیطان کی بندگی نہ کیجیے. شیطان یقیناً رحمان کا نافرمان تھا. تو وہ خود انہیں یہ چیز بتا رہے ہیں کہ اصل میں آپ ان بتوں کی پرستش نہیں کر رہے ہیں، اصل میں تو آپ شیطان کی بات مان رہے ہیں. اس نے آپ کو ورغلایا ہے اس چیز کے لیے، کرنے کے لیے. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ابا جان، مجھے اندیشہ ہے کہ رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آپ کو پکڑے اور پھر آپ شیطان ہی کے ساتھی بن کے رہ جائیں. مجھے مطلب اس بات کا خوف ہے کہ اگر اس چیز کی پیروی آپ کرتے رہے تو مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ مجھے اندیشہ ہے اس بات کا کہ آپ کو کوئی آ کے عذاب پکڑ لے اور آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. اب جو ان کا باپ تھا اس نے کہا اے ابراہیم، کیا تم کنارہ کشی کر رہے ہو، یعنی کہ تم علیحدہ ہو رہے ہو میرے معبودوں سے؟ اگر تم اس سے باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا. یعنی کہ وہ سنسار ہوتا ہے پتھر مار مار کے ہلاک کر دینا. میں تمہیں سنسار کر دوں گا اور تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ ایک مدت تک، یعنی کہ نکل جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ آگے سے کس طریقے سے، سخت طریقے سے بات کر رہا ہے، اور حضرت ابراہیم ان کو کتنے پولائٹلی جو ہے دعوت دیتے رہے ہیں. اس میں ہمارے لیے 2 لیسن ہیں، اور میں چاہتی ہوں پہلا لیسن آپ مجھے بتائیں. ہمبلنس. میں والدین سے نا حسن سلوک، مطلب اچھے سے بات کرنا، ان سے ایگزیکٹلی، نہ کرنا. بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے جی. ہمبل رہنا چاہیے. ہمبل رہنا چاہیے زینب جی. میم پیرنٹس سے جو بھی بات کرے حسن سلوک سے کرے، اور اسلام کی دعوت بھی ہم حسن سلوک سے ہی دے، زیادتی نہیں کرنی چاہیے. بالکل. میں آپ لوگوں کے ساتھ پہلے ایک حدیث شیئر کرنا چاہتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نیک اولاد جو اپنے والدین پر رحم اور شفقت کی نظر ڈالے، اسے اس ہر نظر کے بدلے ایک مقبول حج، یعنی کہ وہ حج جو کو ایکسیپٹڈ ہے. جب آپ حج پہ جاتے ہیں نا تو آپ یہ ساتھ ساتھ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہم سے یہ قبول فرما لیں. یہ مقبول حج کے ثواب کے برابر ہے کہ ماں باپ کو پیار سے دیکھنا. ایک اور جگہ حدیث میں اسی سے آگے نیچے لکھا ہوا تھا کہ صحابہ نے پوچھا تو کیا چاہے وہ 100 دفعہ ہو، ہم 100 دفعہ انہیں دیکھیں؟ تو آپ نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، وہ اس سے بھی بہتر ہے. تو آپ چاہے جتنی بار بھی، یہ وہ ٹائم ہے، آپ لوگ ٹینز میں ہیں، آپ لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہ رہے ہیں،
وہ لوگ جو کہ شادیوں کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اپنے ماں باپ سے دور ہیں، چاہے اگر ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے، یہ وجہ رہی ہے. میں آپ کو سچ بتاؤں، ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کو پیار کی نظر سے اس وقت دیکھ سکیں. مقبول حج کا ثواب ہے. اور بیٹے، ماں باپ سے زیادہ سنسیئر آپ کسی انسان کو نہیں پائیں گے اپنے لیے. یہ بات یاد رکھیے. جو چیز حضرت ابراہیم کی پرسنالٹی کی، ہم نے بہت ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں، ہم پچھلی سورج میں پڑھ کے آ چکے ہیں. اور آج ان کی کانورسیشن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن میں ریکارڈ کر لی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صرف یہ بھی بتا سکتے تھے کہ انہوں نے اپنے والد کو دعوت دی اس چیز کی طرف، اور اس نے انکار کر دیا. لیکن انہوں نے ہر سینٹنس کس الفاظ سے شروع کیا ہے؟ یا ابتی، یعنی کہ میرے پیارے ابا جان، میرے پیارے ابو، میرے پیارے ابی. یہ ایک بہت بڑا لیسن ہے ہمارے لیے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہمیں اپنے والدین کے ساتھ شائستگی، پولائٹلی بات، ہمبل طریقے سے بات کرنی چاہیے. وہ ہمارے احترام کے سب سے زیادہ مستحق ہیں. ہم اپنے فرینڈس کے پیرنٹس کی عزت کر لیتے ہیں، ہم اپنے ساس سسر کی عزت کر لیتے ہیں، ہم اور لوگوں کے ماں باپ کی عزت کر لیتے ہیں، کوئی بزرگ گزرتا ہے اس کی عزت کر لیتے ہیں. لیکن جو ہمارے گھر میں موجود ہمارے ماں باپ ہیں، ہم ان سے بات کرنے کے روادار نہیں ہوتے. اس سے زیادہ ظلم جو وہ شخص کر رہا تھا، ان کی جو والد جو تھا آدمی، وہ اس سے زیادہ ظلم اور کیا ہوگا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر بھی رہا تھا اور بت بنا کے بھی اور لوگوں کو بھی اس طرف مائل کر رہا تھا. اس سے زیادہ اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ اور کسی کا باپ اتنا بڑا ظلم کر رہا ہو، اور آپ سوچیں ایک نبی کے لیول پہ کہ وہ ان کی دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب وہ اپنے دیکھتے ہوں گے کہ میرا باپ ہی سب کچھ کر رہا ہے. لیکن انہوں نے تمیز کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا. اور ہمارے ہاں آپ کی پسند کا کھانا نہ ہو تو آپ اپنی ماں سے بدتمیزی کرتے ہیں، آپ کی پسند کے کپڑے نہ ہو تو آپ اپنے باپ سے بدتمیزی کرتے ہیں. ایک وقت کا میل اگر آپ کی مرضی کا نہ ہو تو آپ سامنے تن کے کھڑے ہو جاتے ہیں. فرینڈ کے گھر جانا ہے تو آپ تن کے کھڑے ہو جاتے ہیں ماں باپ کے سامنے. ایک سیکنڈ کی الٹا یہ ہو رہا ہے کہ ایک سیکنڈ کی نافرمانی بچے برداشت نہیں کرتے ہیں ماں باپ کی طرف سے. اور یہ صرف اس جگہ نہیں ہو رہا، پچھلی کلاس میں بھی ہم نے ایگزیکٹلی یہی لیسن پڑھا تھا. حضرت یحییٰ کے بارے میں بھی یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی تھی، اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی تھی. یہ انبیاء کی سنت ہے کہ ماں باپ کے ساتھ آپ آگے، جیسے قرآن میں آتا ہے، اپنے پر جھکا دو ان کے سامنے. اور میں نے لاسٹ ٹائم بھی یہ بات کی تھی، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ عزت دے رہے ہو نا، اس کو خاموشی کے ساتھ عزت دے دیں، کیونکہ اس کے بعد آپ نافرمانی کس کی کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ نافرمانی اللہ تعالیٰ کی کر رہے ہوتے ہیں. آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اگینسٹ کھڑے ہو رہے ہیں اگر آپ ماں باپ کو وہ عزت، ان کی جو ڈیو رسپیکٹ ہے، اگر وہ نہیں دے رہے. مختلف جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حقوق کے بعد کہتے ہیں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کرو. وہ مشرک ہے اور اس کے ساتھ حضرت ابراہیم کیسے بات کر رہے ہیں؟ اگر ایک جگہ آتا ہے اگر عورت آپ کی ماں فاحشہ بھی ہو تو بھی آپ نے اس کی عزت کرنی ہے. اور ہمارے ماں باپ تو ہمیں دین سکھانے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، اچھی تعلیم دلانے کے لیے، اچھا کھانا کھلانے کے لیے، اچھے کپڑے کے لیے. ان کی پوری زندگی ہمارے گرد ریوالو کرتی ہے. یہ بہت بہت اہم چیز ہے بیٹے. اور دوسری اہم بات ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہمیشہ صحیح بات کہنی ہے، چاہے وہ کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو. اور ایسا کرنے میں غصے میں نہیں آنا. آپ نے اپنا تحمل اور اپنا صبر کبھی نہیں چھوڑنا، لیکن حق بات سے پیچھے نہیں ہٹنا. یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کی عزت آپ کو دین کی صحیح بات کہنے سے پیچھے کر دے. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ پیار سے، محبت سے، ہمبلی، انہوں نے بڑے ہی پیار محبت سے پوری بات کی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے اوپر عذاب نہ آ جائے، آپ شیطان کی ساتھیوں میں شامل نہ ہو جائیں. بڑے پیار سے، محبت، تحمل سے ان سے بات کی ہے. لیکن
ایسا نہیں ہے کہ احترام اتنا بڑھ گیا کہ حق بات ہی نہ کی جائے، ایسا نہیں ہے، حق بات بھی کرنی ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ اور پھر آگے چلتے ہیں، جب ان کے جو وہ آدمی تھا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے یہاں سے تم یہاں سے چلے جاؤ، تو آپ نے کیا فرمایا حضرت ابراہیم نے؟ قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا۔ ابراہیم نے کہا آپ پر سلام ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ صرف یہ پیغام دے کے چھوڑ نہیں دیا، یعنی کہ پیغام بھی دینا ہے اور ساتھ ساتھ ان کے لیے دعا کے لیے بھی کہہ رہے کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، آپ پہ سلام ہو اور میں آپ کے لیے استغفار کروں گا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ تو یہ ایک اور سنت ہے کہ اپنے والدین کے لیے دعا کیا کریں، اگر وہ دنیا میں ہیں تو بھی دعا کریں اور اگر وہ دنیا میں نہیں ہے تو بھی دعا کریں۔ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں سکھا رہے ہیں۔ اور رحم سے ان کے سامنے عاجزی کا بازو جھکاؤ، یعنی کہ جو اپنے پر ہیں وہ اس کے سامنے جھکا دو، یہ تو ٹرانسلیشن ہے۔ اور کہو کہ اے میرے رب ان پر رحم کر جیسے کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا۔ اور میں کنارہ کشی کرتا ہوں آپ سے بھی اور ان تمام معبودوں سے بھی جنہیں آپ لوگ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں، اور میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہیں رہوں گا۔ یعنی کہ انہیں اس چیز کا یقین تھا، وہ آگے سے ان کو یہ کہہ رہے کہ ایک ہوتا ہے نا کہ ماں باپ کو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اسے نکال دیا ہے، اب اس کا کیا ہوگا، کون خیال رکھے گا، تو ہو سکتا ہے انہوں نے اس چیز کو سینس کرتے ہوئے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا خیال رکھیں گے، میں ان کو پکاروں گا اور میں نامراد نہیں رہوں گا ان کو پکار کر۔ اور میں کنارہ کشی کرتا ہوں، انہوں نے بالکل اعلان برات کر دیا کہ میں اس چیز سے جس چیز کی طرف آپ لوگوں کو بلا رہے میں اس کے ساتھ آپ کا ساتھ نہیں ہوں اس کے لیے۔ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا۔ پھر جب ابراہیم نے ان سب سے کنارہ کشی کر لی، یعنی کہ جب وہ جو شرک والی جگہ تھی اس جگہ کو چھوڑ دیا، اپنے والد کو چھوڑ دیا، ان لوگوں کو چھوڑ دیا، جب کنارہ کشی کر لی اور ان سے بھی جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے، یعنی کہ جن معبودوں کو وہ پوچھتے تھے، تو ہم نے آپ کو عطا کیا اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا۔ حضرت اسحاق جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نوازا، اور حضرت یعقوب ان کے پوتا، اور ہر ایک کو نبی بنایا۔ ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا۔ اور ہم نے ان سب کو اپنی خصوصی رحمت سے حصہ عطا فرمایا اور ان کو اعلیٰ درجے کی سچی شہرت عطا فرمائی۔ واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا۔ اور کتاب میں تذکرہ کیجئے موسیٰ کا، یقیناً وہ تھے خاص کیے گئے اور وہ تھے رسول نبی۔ اچھا، قرآن میں کوئی بھی چیز، جیسے کہ آپ نے شاید وہ پہلے بھی جو ہم نے پڑھی ہوئی ہے حدیث جبرائیل، اگر اسلام اور ایمان کے معاملے میں اسی طرح جیسے لفظ آیا ہے رسول اور نبی، اگر یہ مختلف مقامات الگ الگ جگہ پہ آئے، جیسے کہ رسول اور نبی الگ جگہ پہ آئے، تو اس کے معنی جو ہیں وہ ایک ہی اس میں لیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر ایک ہی جگہ پہ دونوں چیزیں آئی ہیں تو اس کا مطلب دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں۔ رسول جو ہے وہ اس کے بارے میں اگین جو اسکالرس ہیں ان کی مختلف آراء ہے، مختلف جگہ پہ اس کے بارے میں بحث بھی بہت ہوئی ہے، لیکن جو زیادہ تر جو میجورٹی کی رائے ہے وہ یہی ہے کہ رسول جو ہیں وہ یعنی کہ میسنجر ہیں، یعنی کہ ان کے پاس کوئی خاص پیغام ہوتا ہے،
اور جو نبی ہے یعنی کہ پروفٹ، یعنی کہ وہ جو آلریڈی رسول آئے ہوئے میسج لے کر آئے ہوئے ہیں وہ اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں. جیسے کہ اب حضرت موسیٰ کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہ رسول تھے، لیکن جو ان کے بھائی ہارون تھے وہ نبی تھے. یعنی کہ جو پیغام جو شریعت حضرت موسیٰ لے کر آئے تھے، حضرت ہارون نے اسی کو آگے پریچ کیا. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ تمام رسول جو ہیں وہ نبی ہیں، لیکن تمام نبی رسول نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی؟ یہ جی بات میم. اوکے. اور کتاب میں تذکرہ کیجئے موسیٰ کا، یقیناً وہ تھے خاص کیے گئے اور وہ تھے رسول نبی. وناديناه من الجانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. اور ہم نے انہیں پکارا طور کے دائیں جانب سے، جب انہیں بلایا تھا. یہ پورا واقعہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اور انہیں اپنے قریب کیا سرگوشی کے ساتھ. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں بلایا تھا، انہوں نے آگ دیکھی تھی کوہ طور کے اوپر، اور آپ سے کہا تھا کہ اپنا عصا ڈالو اور وہ سانپ بن گیا تھا. تو وہ پورا قصہ ہم پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں. اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ جو زیادہ ڈیٹیل آئی ہے وہ حضرت زکریا کے بارے میں، حضرت یحییٰ کے بارے میں، حضرت مریم کے بارے میں اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں آئی ہے. باقی جو نبیوں کا ذکر ہوا ہے، رسولوں کا ذکر ہوا ہے، وہ بھی بہت ڈیٹیل میں نہیں ہوا. اس کے بارے میں بہت تھوڑی تھوڑی تفصیل ہے. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. اور ہم نے انہیں عطا کیا اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر. وہی بات جو کہ میں نے ابھی پہلے کی ہے کہ ان کو نبی بنا کر. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے عطا کیا اپنی رحمت سے. اگر آپ اس سورت کی تھیم اوور آل دیکھیں تو اس میں فیملی بانڈ ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. حضرت زکریا کو ان کا بیٹا عطا کیا حضرت یحییٰ. حضرت مریم نیک تھی، ان کو عطا کیا حضرت عیسیٰ کو. پھر ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں ایک اور، بتائیے ابھی ہم نے ایک اور بھی پڑھا ہے. حضرت حضرت موسیٰ اور موسیٰ ہارون. کو ہارون علیہ السلام عطا کیے تھے. حضرت موسیٰ کو، بالکل ہارون. اس سے پہلے ہم نے ایک اور پڑھا ہے. حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل. ایگزیکٹلی. اسحاق، حضرت اسحاق کا ذکر ہوا ہے، حضرت اسماعیل کا اور بھی. حضرت یعقوب بھی. ایگزیکٹلی. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہمارے لیے لیسن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے اپنی رحمت سے عطا کیا. یعنی کہ جو اچھی نیک فیملی ہوتی ہے نا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا تحفہ ہوتی ہے. اس چیز کی قدر کرنی چاہیے. مختلف جگہ پہ آپ یہ اس صورت میں دیکھیں گے کہ جو بانڈ ہے نا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو قرآن میں جس بانڈ کا ذکر کرتے ہیں وہ ایک اچھی فیملی، نیک فیملی کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے. اس لیے ان کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اگر کوئی لڑائی جھگڑا فیملیز میں ہو ہی جائے، جو کہ صلہ رحمی کے بارے میں ہم بہت کچھ پڑھ کے آ چکے ہیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں بیٹے کہ آپ خود پہل کریں، آگے بڑھ کے کوشش کر کے ختم کریں لڑائی جھگڑے کو. کئی دفعہ اچھے لوگوں میں بھی لڑائی ہو جاتی ہے، دونوں اچھے ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص برا ہی ہو تو اس کے ساتھ لڑائی ہو. مس انڈرسٹینڈنگز ہو جاتی ہیں، اور جو سب سے زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنے والا ہے وہ کون ہے؟ وہ شیطان خود ہے. تو شیطان کو اپنے خاندان کے درمیان مسائل پیدا نہ کرنے دیں. اس کو بیچ میں، جسے کہتے ہیں نا لڑائی کرنے والا، اس وار کو پورا نہ ہونے دیں. تو اچھی فیملی، ریلیجس خاص کر فیملی، اور اگر آپ خود پریکٹسنگ مسلم ہیں تو اپنے بہن بھائیوں کو یا اپنے خیر بچوں کی تو ذمہ داری ہمارے اوپر ہے ہی، اپنے ارد گرد اپنے کزنس کو جن کو آپ دین کی طرف لا سکتے ہیں، پیار سے، محبت سے، جیسے کہ ابھی ہم پڑھ کے آ چکے ہیں جو حضرت ابراہیم کی سنت ہے، ان کو اپنے دین کی طرف لائیں، دعوت دیں. یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بارہا آپ یہ دیکھیں اس صورت میں فیملی کا ذکر کر رہے ہیں. عطا کیا، رحمت سے عطا کیا، یہ ایک بہت بڑی، یعنی کہ ایک بلیسنگ ہے، ایک تحفہ دیا جا رہا ہے. آگے چلتے ہیں. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. اور تذکرہ کیجئے اس کتاب میں اسماعیل کا بھی
یقیناً وہ وعدے کے سچے تھے اور وہ بھی رسول نبی تھے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بھی رسالت سے نوازا تھا۔ وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا۔ اور وہ حکم دیتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا، اور وہ اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا۔ اور تذکرہ کیجیے کتاب میں ادریس کا بھی، یقیناً وہ صدیق نبی تھے۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو کہ ابھی ہم نے کن کے بارے میں پڑھے ہیں؟ صدیق نبی حضرت ابراہیم۔ حضرت ابراہیم، جزاک اللہ، تھینک یو۔ اور ہم نے انہیں اٹھایا بلند مقام پہ۔ اس کے بارے میں ڈفرینٹ رائے ہے، کچھ کے نزدیک جو ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ادریس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ چوتھے آسمان پہ جو ہے وہ حضرت ادریس سے ملی تھے، تو اس کے بارے میں ذکر ہے۔ لیکن جو نبوت ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی، یہ اس کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ایک بہت بلند مقام عطا کیا تھا۔ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح۔ یہ ہیں وہ لوگ جن پہ انعام فرمایا اللہ نے انبیاء میں سے اولاد آدم میں سے، اور ان لوگوں کی نسل میں سے جنہیں سوار کیا ہم نے کشتی میں نوح کے ساتھ۔ یعنی کہ جو انبیاء گزرے ہیں حضرت آدم کی اولاد میں سے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا تذکرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا ہے، حضرت ادریس کا، حضرت ابراہیم کا، حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل کا، حضرت اسحاق کا، اور حضرت عیسیٰ کا، حضرت یحییٰ کا، حضرت زکریا کا، جتنے بھی جو بھی نبی گزرے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر انعام کیا، اور ان لوگوں کی نسل میں سے جنہیں سوار کیا ہم نے کشتی میں نوح کے ساتھ۔ ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا۔ یہ آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجئے۔ اور ابراہیم اور یعقوب کی نسل میں سے، اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور جنہیں ہم نے چن لیا، جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر رحمان کی آیات تو وہ گر پڑتے تھے اللہ کی جناب میں سجدے کرتے ہوئے اور روتے ہوئے۔ اس کے بارے میں جب میں تفسیر سن رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ سجدے کی آیات وہ ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ وہ ہیں جن کے بارے میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فوراً دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو سن کے رونے لگ جائے، جن کے اوپر اتنا افیکٹ ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ پھر جانشین ہوئے ان کے بعد ناخلف لوگ، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کی پیروی کی، تو عنقریب وہ ملیں گے گمراہی سے۔ جو غیہ لفظ ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک تو دیکھیں نا، انسان اگر کوئی نماز ضائع کر رہا ہے یا خواہشات کی پیروی کر رہا ہے تو وہ تو ویسے ہی گمراہی کی طرف چلنا شروع ہو گیا ہے۔ یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ملیں گے گمراہی سے، یعنی کہ اب یہاں سے آپ سمجھ لیں کہ گمراہی کا سفر سٹارٹ ہو گیا ہے۔ اور جو غی لفظ ہے اس کا مطلب ہے کہ انسان اتنا آف ٹریک نکل جائے، اتنا زیادہ گمراہ ہو جائے کہ اس کے بعد اسے رستہ ہی نہ ملے واپس آنے کا۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے. یہ ایک بڑا ہمارے لیے فکر کا مقام ہے. نماز کو ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یا تو نماز پڑھی ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں کہ نماز ہے، وقت ہے نہیں ہے، یا پھر جلدی جلدی یا بے دلی سے پڑھی. نماز کو ضائع کرنا یہی ہوا نا. اور خواہشات کی پیروی کرنا کہ آپ قرآن اور سنت کو بالکل ہی بھول جائیں، ان کو اپنی زندگی سے نکال دیں اور انہیں بس جو خود کو پسند ہے وہی کرے انسان. جیسے کپڑے پہننے وہ پہنے، جیسا کھانا کھانا ہے وہ کھائے، جس کے ساتھ ملنا ہے اس سے ملے. اس چیز کی پرواہ نہ کی جائے کہ قرآن و سنت میں کیا ہے، جبکہ یہ ہماری زندگی کی وہ کتابیں ہیں جو ہماری زندگی کی ریفرنس بکس ہیں. تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرتی رہنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ لیسن ہمیں اس آیت سے اور ملتا ہے کہ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ انبیاء کا ذکر ہوتا چلا آیا ہے. نبیوں کی ذکر ہوا، حضرت زکریا تھے، ان کے بیٹے یحییٰ تھے. حضرت مریم نیک تھی، ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ تھے. حضرت ابراہیم کا ذکر ہوا تو حضرت اسحاق، حضرت یعقوب کا ذکر ہوا. حضرت موسیٰ کا ذکر ہوا تو حضرت ہارون کا ذکر ہوا. تو ہماری چاہے اولاد ہو یا جو ہمارے ارد گرد کے، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی اچھی پرورش کریں، یہ ہمارا فرض ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے، ان کا پرہیزگار ہونا ہمارے بس میں نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس حضرت نوح کی اگزامپل بھی ہے اور حضرت یعقوب کے بیٹوں کی اگزامپل بھی ہے. یہ بہت ضروری چیز ہے، اپنا بیسٹ دینا. دیکھیں ایز اے والدین، ایز اے پیرنٹ، ہمارے لیے یہ چیز ہضم کرنا بہت مشکل ہے. اگر میں اپنے بارے میں بھی سوچوں تو میں اپنی بیٹیوں کے بارے میں بھی اس چیز کے بارے میں اگر سوچوں تو مجھے خوف رہتا ہے اس چیز کا. لیکن یہ ایک ریالٹی ہے. اگر آپ انبیاء کے بارے میں بھی دیکھیں تو بھی یہ ایک ریالٹی ہے. حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے غرق ہوتے دیکھا تھا. حضرت یعقوب کے بیٹوں نے جو کچھ کیا ہم سب جانتے ہیں، ہم یہ سب سورہ یوسف میں پڑھ کے آ چکے ہیں. تو ہمارے لیے کیا ضروری ہے؟ اس لیے اپنی طرف سے ہم پوری کوشش کریں اور ان کے لیے دعا کریں. یہ دو کام ہیں ہمارے کرنے کے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے جو جانشین ہوئے وہ ناخلف لوگ ہو گئے. انبیاء کی بات ہو رہی ہے. حضرت نوح کے ڈائریکٹ بیٹے تھے، کوئی میں تیسری چوتھی نسل کی بھی بات نہیں کر رہی ہوں، حضرت یعقوب کے ڈائریکٹ بیٹے تھے. تو ان کا پرہیزگار ہونا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے. یہ چیز ہم کوشش کر سکتے ہیں، پوری کوشش کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ کہف میں یہ بھی بتایا ہے کہ ماں باپ نیک تھے تو ان کے بچوں کے ساتھ بھی معاملہ اچھا ہوا. وہ دیوار گرنے والا واقعہ بھی ہم جانتے ہیں. لیکن بس انسان کوشش کر سکتا ہے اور دعا کر سکتا ہے، رزلٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. ایز اے پیرنٹ یہ چیز ہضم کرنا بہت مشکل ہے، لیکن یہ ریالٹی ہے. تو اس آیت سے ہمیں دو لیسنز ملتے ہیں کہ ایک تو ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا ہو یا جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہو، اور دوسرا لیسن کہ انبیاء کی نسلوں میں سے بھی وہ لوگ اٹھے ہیں جو کہ ناخلف تھے. تو ہم اپنی پوری کوشش کریں کہ ان کی تربیت اچھی کریں، لیکن ان کا پرہیزگار ہونا ہمارے بس میں نہیں ہے. اس لیے دعائیں کریں. آگے چلتے. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی شان ہے کہ وہ ایک ایسی آیت کے بعد کہ جس میں انسان کو پریشانی ہو جائے اور سمجھ نہ آئے کہ مجھے کیا کرنا ہے، کہ اچھا جی وہ لوگ ہو گئے کہ جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا اور خواہشات کی پیروی کی، اب جو ہیں وہ گمراہی سے ملیں گے ان قریب آ کے، اور اب ہمیں کیا کرنا چاہیے انسان. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ساتھ ہی یہ فوراً بتا رہے ہیں سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کی اور وہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. یعنی کہ ابھی بھی ڈورز اوپن ہیں، ابھی بھی سب کچھ
آپ کے ہاتھ سے نہیں نکلا، سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کی اور وہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، تو وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر قطعاً کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر اب تک ایسا ہو بھی رہا ہے کہ انسان پرواہ نہیں کر رہا کسی چیز کی قرآن و سنت کے معاملے میں، یا نماز اگر بے دلی سے پڑھ رہا ہے یا پڑھ ہی نہیں رہا، تو بھی ابھی بھی چانس ہے کہ انسان توبہ کر لے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ابھی بھی چانس ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب تک آخری سانس چل رہا ہے تب تک انسان کے پاس چانس ہے۔ اب رمضان آنے والا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں کتنے روزے ملیں گے یا اگلا رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، زیادہ سے زیادہ اپنے علم میں اضافہ کریں۔ باقی دنیاوی مصروفیات پوری زندگی چلتی رہیں گی، اس کو آپ سمجھ لیں کہ اپنی زندگی جو دنیاوی مصروفیات ہیں نا ان کو ایک پوز لگائیں، اپنے آپ کو اس مہینے میں قرآن سے جڑیں اور اپنا علم بڑھائیں اس کے معاملے میں، تاکہ کیونکہ جب تک پتہ ہی نہیں ہوگا کرنا کیا ہے تو پھر کریں گے کیسے؟ جب پتہ ہی نہیں ہے کہ حرام کیا ہے تو پھر حرام سے بچیں گے کیسے؟ جب پتہ ہی نہیں ہے کہ حلال کیا ہے تو پھر حلال کریں گے کیسے؟ کسی بھی چیز کی جب انسان لیسنز لینے لگتا ہے نا، کسی چیز سے جب آپ کوئی کام کرنا جب چاہتے ہیں نا کسی چیز کے معاملے میں، تو سب سے پہلے اس کو جاننا ضروری ہے، ورنہ تو پھر جو بس امی نے کہہ دیا یا جو ابو نے کہہ دیا یا جو فلاں قاری صاحب نے کہہ دیا یا کسی درس میں جا کے کسی باجی نے سنا دیا، بس پھر تو وہی ہے۔ میں نے اس کا ایک پوچھنا تھا کہ اس میں ہمیں قرآن پاک زیادہ رمضان میں پڑھنا چاہیے کہ تفسیر کے ساتھ؟ قرآن سے جڑنے کا مطلب ہے کہ آپ دیکھیں، ایک تو قرآن کے الفاظ ہیں، بالکل ضرور پڑھیں، قرآن کے الفاظ کو پڑھنے کا ان اٹ سیلف بہت ثواب ہے، لیکن قرآن سے جڑنے کا مطلب ہے کہ پتہ تو چلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ کیا رہے ہیں، جو ہدایت ہم پہ رمضان میں نازل ہوئی ہے وہ ہدایت ہے کیا۔ تو جتنا ہو سکے قرآن کو سمجھیں، سمجھ کے پڑھیں، ٹھیک ہے۔ بے شک ابھی جو گرامر وغیرہ کے کورسز ہیں نا اس کو بے شک پاز کر دیں، وہ آپ بعد میں سیکھ سکتے ہیں، لیکن سمجھے کہ اس کا لیسن ہے کیا، ہمیں کہا کیا گیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتا ہو، ورنہ ہم صرف وہ کر رہے ہوں گے جو ہم نے کسی سے سن لیا ہوگا، اور یہ کبھی بھی میں یہ پوچھ آخرت میں رہی تھی ہماری کہ قرآن پاک سوری جیسے ہم تفسیر کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، تو وہ پھر پورا رمضان میں جیسے ایک دفعہ قرآن پاک ختم کرنا وہ اس طرح مشکل ہو جاتا ہے، میں اس سینس میں پوچھ رہی تھی۔ بیٹے بات ساری یہ کہ قرآن اگر آپ مکمل کر سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے، اگر آپ مکمل نہیں بھی کر پا رہے، اگر آپ قرآن کی ایک آیت کو بھی سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، وہ آپ خود سوچیں کہ اس سے بہتر، اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کر رہے ہیں۔ اب جیسے کہ میں صحابہ کرام کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جی 7 سال کے بچے نے حفظ کر لیا، 10 سال کے بچے نے حفظ کر لیا، صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 10 آیتیں لیتے تھے، اور جب تک اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لینا، اس کا فقہ سیکھ لینا، اس کو حفظ کر لینا، جب تک وہ یہ نہیں کر لیتے تھے وہ آگے نہیں بڑھتے تھے۔ 10 آیاز ایٹ اے ٹائم، 7 آیتیں سورہ فاتحہ میں، 10 آیتیں سوچے کتنی سی ہوں گی۔ جب تک وہ اس کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر لیتے تھے، اس کا فقہ سیکھ نہیں لیتے تھے، اس کو حفظ نہیں کر لیتے تھے، وہ آگے نہیں بڑھتے تھے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ شکریہ۔ تو اس لیے اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، کوشش کریں کہ جتنا اپنا علم بڑھا سکتے ہیں قرآن کے معاملے میں اپنا علم بڑھائیے، یہ بہت ضروری ہے بیٹے۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں اس رمضان کے بھی کتنے روزے ملیں گے، یا پتہ نہیں ہمیں اگلا رمضان ملتا بھی ہے کہ نہیں، اس کو مزید ڈیلے کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا۔ انہیں ملیں گے عیش کے باغات جن کا وعدہ کیا تھا رحمان نے اپنے بندوں سے غیب میں،
یقیناً اس کا وعدہ تو پورا ہونے والا ہی ہے۔ اگر ہم آج دیکھیں تو جو کچھ ہم قرآن میں پڑھتے آ رہے ہیں ہمیں اس میں سے کچھ نظر نہیں آتا، ہمارے لیے وہ سب کچھ غیب میں ہے۔ جنت ہمیں نظر نہیں آ رہی، جہنم ہمیں نظر نہیں آ رہی، ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے تقریباً 1500 سال پہلے گزر چکے ہیں، ہم نے انہیں بھی نہیں دیکھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ جن کا وعدہ کیا تھا رحمان نے اپنے بندوں سے غیب میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے جو کہ ان کی جنت الفردوس میں داخل ہوں۔ یقیناً اس کا وعدہ تو پورا ہونے والا ہی ہے، بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا۔ وہ نہیں سنیں گے اس میں کوئی لغو یعنی کہ کوئی بری بات، کوئی ایسی فاؤل لینگویج، کوئی گندی بات، مگر صرف سلام یعنی کہ سلامتی کی باتیں، اچھی باتیں وہ سنیں گے، اور ان کے لیے ان کا رزق ہوگا اس میں صبح اور شام۔ تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا۔ یہ ہے وہ جنت جس کا ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے ان کو جو متقی ہوں گے۔ متقی کون تھا؟ لاسٹ ٹائم بھی میں نے بتایا تھا، کون ہے متقی؟ جو اللہ سے ڈرے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈریں، جو اللہ تعالیٰ جو اپنے آپ کو گناہوں سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، ان کی ناراضگی سے اس طرح بچا کے چلے جیسے کہ آپ کسی کانٹے دار جھاڑیوں کے پاس سے اپنے آپ کو، اپنے لباس کو بچا کے چلتے ہیں۔ آج کا لیسن یہیں تک، آج کی ہمارے کی ایکشنز دیکھ لیتے ہیں۔ یہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہم اپنے والدین کے ساتھ شائستگی سے، پولائٹلی، ہمبلی، بہت ہی عاجزی کے ساتھ بات کرنی چاہیے، وہ ہمارے احترام کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ اور جو حدیث ہم نے پڑھی کہ ان کو دیکھنا تک مقبول حج کا ثواب ہے، یعنی کہ وہ حج جو کہ قبول ہو گیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی ترغیب دیتے ہیں کہ ہم ان کے لیے دعا کیا کریں، جو بڑی مشہور دعا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ اس کے ساتھ ساتھ بے شک ان کی عزت، ان کا احترام ہمارے اوپر فرض ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن حق بات، ہمیشہ صحیح بات کہنا ضروری ہے، چاہے وہ کتنی مشکل ہو، اور اس میں غصے میں نہیں آنا، اپنا جو ہے تحمل جو ہے وہ نہیں چھوڑنا۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے لیے ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں، چاہے وہ اس دنیا میں ہے یا نہیں ہے، ان کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت، اگر وہ دنیا میں نہیں بھی ہیں تو ان کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے بیٹے۔ نیک اولاد جو ہے وہ صدقہ جاریہ میں سے ہے، اگر وہ دنیا میں نہیں ہے ان کا خاص خیال رکھیں، اگر وہ دنیا میں ہیں تو بھی ان کا خیال رکھیں اور ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، جیسے کہ سجدے کے بعد کی دعا جو ہے اس کے بارے میں ہے، آپ اپنی زبان میں دعا مانگ سکتے ہیں نماز کے دوران، یا جب آپ اتحیات تشہد وغیرہ پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد آپ جو دعائیں مانگیں۔ یہ دو مقامات ہیں جس میں دعاؤں کے بارے میں تاکید کی گئی ہے۔ نماز کے دوران اگر آپ قرآن کی دعائیں مانگ سکیں بہت اچھا ہے، اگر آپ اپنے الفاظ میں دعا مانگنا چاہیں وہ بھی جائز ہے، تو ضرور دعا۔ وہ نماز میں کیا دعا کر سکتے ہیں اتحیات کے بعد؟ بالکل بیٹے، نماز میں سجدے کے بعد بھی دعا کی جا سکتی ہے، بلکہ کچھ اگین یہ فقہی معاملہ ہے، لیکن کچھ کے نزدیک جو ہے بعد میں جب نماز ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد اذکار ضرور ہیں وہ کیے جائیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون اذکار ہیں وہ ہیں، لیکن جو دعائیں ہیں، جو دعاؤں کا ٹائم ہے وہ سجدے میں کے بعد اور تشہد اتحیات پڑھنے کے بعد ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب نماز میں ہی؟ جی نماز کے دوران۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ نیک لوگ، خاندان کے نیک لوگ جو اچھے فیملی ممبرز ہیں وہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے، بہت بڑا تحفہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کی ان کی قدر کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اگر تو اسپیشلی اگر ریلیجس فیملی ہے، کیونکہ کتنے ہی
مسلمان ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنی فیملی کی طرف سے سپورٹ نہیں مل رہی ہوتی ہے، بہن بھائیوں کی طرف سے یا ماں باپ کی طرف سے. اگر آپ کو سپورٹ ہے تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بارہا اس سورہ میں ہمیں مختلف مقامات پہ اس چیز کی طرف بتا رہے کہ ان کو عطا کیا، ہم نے اپنی رحمت سے عطا کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی مسئلہ ہو جائے، جب کچھ لڑائی ہو جائے، تو چیزوں کو ٹھیک کرنے میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں، خود پہل کریں. کوئی بات نہیں، ان سے غلطی ہوئی ہے، انہوں نے زیادتی کر دی، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، بات کو ختم کریں، آگے بڑھیں. 4 دن کی زندگی ہے، ہم سب ایک دوسرے سے آزمائے جاتے ہیں. وہ ہم سے آزمائے جاتے ہیں کئی دفعہ، اور کئی دفعہ ہم ان سے آزمائے جاتے ہیں. اور شیطان کو جو ہے، یہ جو خاندانوں میں لڑائیاں جھگڑے زیادہ تر یہ اسی کی وجہ سے ہوتے ہیں، تو اس کو یہ مسائل پیدا کرنے نہ دیں، اس کو یہ موقع ہی نہ دیں. اس کے ساتھ ساتھ ناخلف لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نبیوں کے جانشین آگے جا کے ہوئے وہ ناخلف لوگ ہو گئے، جنہوں نے نمازوں کو بھی ضائع کر دیا اور خواہشات کی پیروی کی، جو دل میں آیا وہ کیا، جیسے کھایا، جیسے پہنا اوڑا، جس کے ساتھ گئے آئے، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دین ہمیں اس معاملے میں کیا کہتا ہے، جیسا مرضی کمایا، حرام حلال کوئی فرق نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے. اور ایز اے پیرنٹ، ماں باپ ہونے کی حیثیت سے یہ بات ہضم کرنا بہت مشکل ہے. میں بھی ماں ہوں، میں بھی یہ جانتی ہوں، یہ بات اپنے بچوں کے بارے میں سوچنا بھی بہت مشکل ہے، لیکن یہ ریالٹی ہے. ہمیں اپنا 100% دینا ہے، ہمیں پوری کوشش کرنی ہے، جتنا ہو سکے ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں. لیکن اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ان کے پرہیزگار ہونا جو ہے نا، وہ ہمارے بس میں نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ان کی اچھی پرورش کریں، اپنی پوری کوشش کریں. یہ فرض ہے ہمارا، لیکن ان کا اچھا مسلمان بن کے نکلنا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. تو اس چیز کے لیے انسان کو پریپیئرڈ رہنا چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیر کثیرا کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.